नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, एक ताकतवर शख्सियत के अब से कुछ देर पहले आने वाले इस्तीफे, फौज के कमांडर इन चीफ के एक हसास तरीन एक्शन जो शहबाज शरीफ के खिलाफ हंगामी तौर पर लिया गया, चीफ जस्टिस साहब के आधी रात को जारी किए गए एलामिये, 4 बागी जज साहिबान जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ खुली बगावत की, इन चारों जज साहिबान की छुट्टी, एक आला फौजी हेलीकॉप्टर की आधी रात को परवाज, इस्लामाबाद में फौजी बूटों की आवाज़ों, GHQ में पहुंचने वाली 3 अहम तरीन शख्सियात, इन्हीं तीनों शख्सियात की 2 हंगामी मुलाकातों, रेड जोन की एक हसास तरीन इमारत में आधी रात को होने वाली एक इंतहाई मिस्टीरियस एक्टिविटी, एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी, ऐवान सदर में अचानक होने वाली गैर मामूली हलचल, 2 अहम तरीन शख्सियात की अचानक ऐवान सदर में आमद, एक नई और अहम तरीन तैनाती और इमरान खान साहब के एक नए और ताज़ा तरीन सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसी वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं जिसके मुतल्लिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसी वीडियो है जो रात 11:30 बजे रेड जोन से सामने आई है। इस्लामाबाद के रेड जोन में आज रात 11:30 से लेकर 12:30 के दरमियान में एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई है और अगर ये 35 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल ना होता, अगर रेड जोन की इसी हसास इमारत से ये 35 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में सामने ना आता, तो फिर इस इमारत में अब से कुछ देर पहले जो सबसे घिनौनी वारदात की गई, जिसमें 5 मिस्टीरियस करैक्टर शामिल थे, जिसमें 5 इंतहाई पुरस्कार किरदार शरीक थे, इस घिनौनी वारदात का राज कभी भी ना खुलता और ये राज हमेशा राज ही रहता। अब ये जो एक वीडियो क्लिप अब से कुछ देर पहले सामने आया है, इसमें इन 5 किरदारों की शिनाख्त हो गई है। इन 5 किरदारों के नाम पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन 5 किरदारों के चेहरे भी इस वीडियो क्लिप में देखे जा सकते हैं। हम आपको इन 5 कैरेक्टर्स के नाम भी बताते हैं और इन 5 किरदारों के चेहरे भी दिखाते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सिसिलियन माफिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया करार दिया था, शरीफ खानदान को गॉड फादर करार दिया था, आपको इस एक वीडियो क्लिप में और इस वीडियो क्लिप के जो 5 किरदार हैं उनसे आपको पता चलेगा कि शरीफ खानदान ने सिसिलियन माफिया की तरह आज के दिन में रेड जोन की हसास तरीन इमारत में किस किस्म की खौफनाक वारदात की। अब ये जो वारदात है इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत यानी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह से भी है, क्योंकि यहाँ पर एक खौफनाक हद तक खुफिया मिशन प्लान किया गया। ये एक ऐसा मिशन है जिसको सीक्रेट रखने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया गया, एक पूरा जाल बिछाया गया कि इस मिशन को हर सूरत में खुफिया रखना है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया जिससे ये पता चला कि पाकिस्तान में ताकत का मरकज़, पाकिस्तान में ताकत का जो सबसे बड़ा मरकज़ इदारा है, इसके सरबराह किस तरह से इस घिनौनी तरीन वारदात में मुलव्विस थे। और उसके बाद इसी शख्सियत ने यानी इस ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब के खिलाफ अचानक आज के दिन में किस किस्म का घिनौना एक्शन कर दिया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। अब ये जो ताकतवर तरीन इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह हैं, इन्होंने एक इंतहाई खुफिया नोयत की मुलाकात की। इस मुलाकात का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, हालांकि इस शख्सियत की जब भी इस किस्म की मुलाकातें होती हैं उसका एक बाकायदा एलामिया जारी किया जाता है, लेकिन इस मरतबा इस खुफिया मुलाकात का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। उसके बाद एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई एक हसास इदारे के ऑफिसर की जानिब से और फिर ये पता चला कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है इसकी किस किस्म की एक्टिविटी थी और इसने असल में ये खुफिया मुलाकात किसके साथ की। अब इसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन में ये भी पता चल गया कि ये मुलाकात किस इमारत में की गई, किस शख्सियत से की गई और कितनी देर तक ये मुलाकात जारी रही। उसके बाद
یہ جو 5 مسٹیریس کریکٹرز ہیں ان کو اچانک ریڈ زون کی اس حساس ترین عمارت میں بلایا گیا، یعنی وہ ریڈ زون جہاں پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر آفس، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور اسی طرح دفتر خارجہ جیسی حساس ترین عمارتیں قائم ہیں، یہاں تک کہ جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ بھی اسلام آباد کے اسی ریڈ زون میں قائم ہیں۔ اب یہاں پر کس قسم کی خوفناک واردات کی گئی، اس کے 3 حصے آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جن 5 کریکٹرز کو بلایا گیا اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہوئی اس میں چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان پر براہ راست حملہ کروا دیا گیا۔ اس حملے کا اب ایک 50 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے۔ یہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ اسی ویڈیو کلپ پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس نے سوشل میڈیا پر تو بہت بڑی آگ بھڑکائی ہے، لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کلپ کو مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے، اس ویڈیو کلپ سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر دبا دیا ہے، یہاں تک کہ پاکستانی چینلز کی ویب سائٹ سے بھی اس کلپ کو مکمل طور پر ریموو کر دیا گیا ہے اور اس سے جڑی خبر کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیسیلین مافیا نے اس وقت پاکستانی میڈیا کو کس طرح سے بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کلپ ہے جس میں چیف جسٹس صاحب اور 4 جج صاحبان یعنی جو سٹنگ جج صاحبان ہیں ان کے اوپر کس طرح سے حملہ کروایا گیا، تو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک نیا بینچ تشکیل دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بینچ اس وقت تشکیل دیا جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رون ڈالا اور مریم نواز کی ذاتی کٹ پتلی بن کر الیکشن کو 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک طرف تو عمران خان صاحب کو یہ انکشاف کرنا پڑا کہ ایک طاقتور ترین شخصیت یعنی جس کو الیکشن کمیشن کا سربراہ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن جو پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ اس وقت بنا ہوا ہے، اس کے طاقتور ترین سربراہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا کہ حساس عمارت میں یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے، تو عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ چھپ چھپ کر خفیہ ملاقاتیں مریم نواز سے اور حمزہ شہباز سے بھی کرتے رہے۔ ریسنٹ ایک ملاقات کا بھی عمران خان صاحب نے ذکر کیا اور اس ملاقات کے متعلق خان صاحب نے بتایا کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی نااہلی کا پلان فائنلائز کیا گیا، لیکن اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ ریڈ زون سے وائرل ہوئی ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، اس کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے ان پر بھی حملہ کروا دیا گیا، جسٹس منیب اختر پر حملہ کروا دیا گیا، جسٹس مظاہر نقوی پر حملہ کروا دیا گیا اور یہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اب اس مرتبہ یہ حملہ مریم نواز نے خود ایک پلاننگ کے تحت کیا۔ مریم نواز اچانک کیمروں کے سامنے آئیں اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ جس نے بھی عمران خان کی سہولت کاری کی بدنامی اور رسوائی اس کا مقدر بنی، ہر وہ ہاتھ جو اس شیطانی کھیل کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھتا ہے اسی کھیل کا حصہ تصور کیا جائے گا اور 2 ججز کا آج کا فیصلہ یعنی جسٹس منصور علی شاہ سمیت 2 ججز کا آج کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی جیت ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب کو مریم نواز نے براہ راست شیطان کا، 3 جج صاحبان کو شیطان کا چیلا کا اور اس کے بعد اسی ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلا دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز جو عدالتوں سے سپریم کورٹ سے ایک جال ساز خاتون، ایک فراڈ خاتون قرار پائی تھی، انہوں نے سیسیلین مافیا کی کس طرح سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 4 جج صاحبان پر حملہ کروا دیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ آرمی چیف جناب عاصم منیر کے اس ہنگامی فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے اس ایک خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے۔ جی ایچ کیو کے اس حساس ترین فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کے تمام مرکزی چینلز کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں انہی پروگرامز میں اس ایک خبر کو بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ ایک ایسی صورتحال میں جب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کروائی جا رہی ہے تو اس سچویشن میں جی ایچ کیو کا یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اور آرمی چیف جنرل آصف منیر کو اس قسم کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر عین اس وقت سامنے آئی جب آدھی رات کو چیف جسٹس صاحب کے گھر اور ایک عدالت کا ٹی روم اچانک مسمار ہو گیا۔ اس ٹی روم میں موجود جو جج صاحبان تھے ان کو عملی طور پر یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک حساس ترین خبر ہے۔ اب یہ ایک ایسا ٹی روم ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی سرویلنس کی جاتی تھی۔ اسی ٹی روم میں عمران خان صاحب کی جاسوسی کی جاتی تھی۔ بہت سی خوردبینیں، بہت سی دوربینیں اسی ٹی روم میں لگائی گئی تھی اور یہاں پر بیٹھ کر جج صاحبان کے متعلق یہ انکشاف ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کی جاسوسی کرتے تھے، کیونکہ اسی ٹی روم میں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اسی ٹی روم کے متعلق یہ بتایا تھا کہ ہم جب اس ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے عمران خان صاحب کے جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس سنے جو بڑے بے ضرر قسم کے ریمارکس تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا گیا، توہین عدالت کا کیس بھی عمران خان صاحب کے اوپر چلایا گیا۔ لیکن اب یہ جو ٹی روم ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، یا یہ ٹی روم بھوٹان منتقل ہو گیا ہے، یا پھر جو جج صاحبان ہیں وہ عملی طور پر یرغمال بنا لیے گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک طرف تو جج زیبا صاحبہ کے متعلق عمران خان صاحب کے بے ضرر قسم کے ریمارکس پر ان پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا، توہین عدالت کا مقدمہ بھی چلایا گیا، لیکن مریم نواز نے آج کے دن میں چیف جسٹس صاحب اور 4 جج صاحبان کو شیطان تک کہہ ڈالا، لیکن اس معاملے پر کسی چیف جسٹس کی جرت نہیں ہوئی کہ مریم نواز پر کوئی توہین عدالت کی کارروائی کریں، مریم نواز کی گرفتاری کے لیے کوئی نوٹس جاری کریں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یہ کہہ دیں کہ ہم نے ٹی روم میں مریم نواز کے یہ جو الفاظ ہیں چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے یہ الفاظ سنے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اور یہ ویڈیو عین اس وقت سامنے آئی جب سپریم کورٹ سے آدھی رات کو ایک ہنگامی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی خبر ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے رات کے اس پہر میں اس قسم کے اعلامیے اور اس قسم کے فیصلے جاری نہیں کیے جاتے۔ اسی وجہ سے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس خبر کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے، اس خبر کے نکات کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کر دیا ہے، لیکن ہم آپ کو اس فیصلے کے 3 اہم ترین نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے رات کے اس پہر میں جو فیصلہ جاری کیا، اس کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے اپنی پٹیشن میں پنجاب کے الیکشن ملتوی کرنے کا جو عمل تھا اس کو چیلنج کیا۔ اس کے بعد اسی فیصلے کے دوسرے نقطے میں کہا گیا، یہ جو تحریری حکم نامہ تھا اس کے دوسرے حصے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی آئینی اختیار موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو تیسرا نقطہ ہے رات کے تیسرے پہر میں جو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم نامہ جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ بروقت صاف شفاف الیکشن یقینی بنانا یہ جمہوری حکومت کے لیے اہم ہے۔ الیکشن میں تاخیر شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، الیکشن کمیشن ان سوالات کے جواب دے۔ یہ ایک تحریری حکم نامہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے سحری کے اوقات میں ایک غیر ملکی چینل پر آج کے دن میں ایک حیران کن اور تباہ کن قسم کی نئی ویڈیو چلا دی۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کبھی نہیں چلائی، لیکن اس مرتبہ اس ویڈیو میں ایک انتہائی مسٹیریس کریکٹر کی، ایک انتہائی پراسرار شخص کی پہچان اور اس کی شناخت پہلی مرتبہ کر دی گئی۔ اسی وجہ سے یہ آج کی حساس نوعیت کی خبر بن گئی، لیکن پاکستانی میڈیا نے اس ویڈیو کو بھی سنسر کر دیا۔ عمران خان صاحب کے اس انکشاف کو جو اب سے کچھ دیر پہلے کیا گیا اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس شخص کو دکھایا گیا، اس کی شناخت کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور پھر 28 منٹ کا جو عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو تھا اس میں خان صاحب نے کیا انکشاف کیا۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا
اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ریاست بھی میری ہے، میں فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ جو اس وقت کرپٹ ٹولہ اس ملک پر رجیم چینج آپریشن کے بعد مسلط کیا گیا، جب بھی ملک پر مشکل وقت آیا اس کرپٹ ٹولے نے ملک سے فرار ہو جانا ہے، اس کا آبائی وطن تو برطانیہ ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے متعلق ایک نئی اور تازہ ترین ویڈیو چلا دی، جس میں پہلی مرتبہ ایک شخص کی نشاندہی ہوئی جو عمران خان صاحب کی گاڑی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور عمران خان صاحب پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا۔ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ ویڈیو چلا کر اس غیر ملکی چینل کو بھی حیران کر دیا۔ اسی وجہ سے پاکستانی میڈیا نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ ویڈیو چلاتے ہوئے پہلا انکشاف یہ کیا کہ اصل میں اسلام آباد میں ان کے لیے ایک ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا تھا، موت کا ایک جال بچھایا گیا تھا، اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ایک اور پولیس آفیسر نے یہ نشاندہی کر دی کہ مجھ پر کس سمت سے قاتلانہ حملہ ہوگا، یہ قاتلانہ حملہ پلان کرنے والے کردار کون ہیں، اور پھر مجھے خاموشی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ یہ مشورہ دیا گیا، خلوص کے ساتھ یہ مشورہ دیا گیا کہ میں آزاد کشمیر چلا جاؤں، ورنہ مجھ پر یہ جو قاتلانہ حملہ پلان کیا گیا ہے یہ کسی بھی وقت ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایک حیران کن قسم کی ویڈیو جاری کر دی۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے، سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے بہت بڑی آگ بھڑکا دیا ہے، لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا، کیونکہ پاکستانی میڈیا اس وقت فسطائیت کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایسی ویڈیو یا خبر جو کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو سچ ثابت کر رہی ہو وہ پاکستانی میڈیا پر آپ کو کم ہی نظر آئے گی۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اصل میں جوڈیشل کمپلیکس جب میں پہنچا تو مجھے یہ پتا چلا کہ میری موت کے لیے یہاں پر ایک ٹریپ بچھایا گیا ہے۔ این اس وقت جب میں گاڑی سے نکلنے لگا تھا تو این اس وقت پولیس نے ایک پلاننگ کے تحت شیلنگ شروع کر دی، جوڈیشل کمپلیکس کی چھت سے پتھراؤ کیا گیا، اور اس دوران میری گاڑی کے قریب ایک شخص ایسا آ گیا جو کہ مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے فوراً انفارم کیا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، مجھے اللہ نے بچا لیا ورنہ میں اس دن قتل کر دیا جاتا۔ یہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فوج کے کمانڈر ان چیف نے شہباز شریف کے خلاف آج رات فیصلہ کن ایکشن کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور شہباز شریف کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج کے دن میں فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے ان کے خلاف اس قسم کا ایکشن کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک خبر شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ جو ایکشن ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب فوج کے کمانڈر ان چیف کو یہ پتا چلا کہ شہباز شریف اور مریم نواز انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف براہ راست بغاوت کروا دیا ہے، چیف جسٹس کے خلاف حملے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے براہ راست شہباز شریف کو وارننگ دی گئی کہ اگر آپ نے چیف جسٹس پر یہ حملے نہ روکے اور سپریم کورٹ کے اندر یہ بغاوت کا عمل نہ رکوایا، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن کے فیصلے کو روندا گیا ہے، تو پھر براہ راست آپ پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ فوج کے کمانڈر ان چیف نے ایک مراسلہ شہباز شریف کے نام لکھا، اور دوسری جانب شہباز شریف نے جو جوابی خط لکھا تھا، جوابی خط لکھ کر کمانڈر ان چیف کو دھمکانے کی کوشش کی تھی، تو اب اس کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے، اور شہباز شریف کو جواب الجواب یعنی ایک اور وارننگ پر مبنی مراسلہ بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ جو مراسلہ ہے یہ فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی کی جانب سے شہباز شریف کو بھجوایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو سے آج ہی کے دن میں ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع آ گئی۔ یہ ایک ایسی اطلاع ہے جس پر شہباز شریف بہت زیادہ پریشان ہیں۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ عملی طور پر اس ایک اطلاع سے ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ایک جوابی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی۔ شہباز شریف نے لندن میں میاں نواز شریف سے ہنگامی رابطہ بھی کیا اور ان کو اس پوری سچویشن سے آگاہ کیا۔ اب اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں
اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے دو بڑی حساس نوعیت کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اطلاع میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 3 اہم ترین شخصیات کی GHQ میں آج ہی کے دن میں اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان تینوں شخصیات کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ ممکنہ طور پر جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اس وقت یہ GHQ اور اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتے ہیں، مبینہ طور پر اور ممکنہ طور پر یہ تینوں شخصیات اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتی ہیں، اور شہباز شریف کی عملی طور پر اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے ذریعے چھٹی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ PTI اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے یہ ایک کور اپ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اب فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر نے بیرسٹر شہزاد عطا الہی کا اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ باقاعدہ منظور کر لیا ہے، اور اب منصور عثمان اعوان کو اٹارنی جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی ایک اہم نوعیت کی اور بڑی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب مریم نواز کی اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس پر پورے شریف خاندان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نون لیگ بھی اس ویڈیو پر منہ چھپاتی پھر رہی ہے، یہاں تک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے پاس بھی اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ اب اس ویڈیو میں یہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آئین کے تحت 1 منٹ بھی ملتوی نہیں کیا جا سکتا، جو الیکشن ملتوی کرے گا اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ لیکن اب وہی مریم نواز ہیں جو کہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے نون لیگ کو عبرتناک شکست دے دیں گے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اب یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ہم یہ لڑائی دہشت گردوں کے گھروں تک لے کے جائیں گے اور دہشت گردی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور پاک فوج نے جو شہادتیں دی ہیں ان کو کسی صورت رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔